Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम अमीर मोहम्मद मदनी साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है कि इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर, इस रिगार्डिंग आप जानकारी देंगे। मोहतरम मदनी साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, दरखास्त है आजिज़ाना तौर पे कि हमारे ग्रुप का मिजाज ऐसा है कि आप कोशिश कीजिएगा, बातचीत आप कितनी भी बताएं, कितनी भी लंबी बातचीत हो, बट 1 मिनट की लगभग ऑडियो करके दीजिएगा, क्योंकि वो डाउनलोड भी होने में आसानी होती है। आप ऑडियो इधर देते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे, हमें भी सुनने में भी आसान होगी, डाउनलोडिंग में भी। तो मोहतरम, सबसे पहला मेरा सवाल इसमें यह है कि जश्न ईद मिलादुन नबी का मतलब शायद यही लिया जाएगा कि जिस दिन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश ली इस दुनिया में। बट मोहतरम, और सभी बातों की तरह मुसलमान तो इसमें भी आपस में इख्तलाफ ही करते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है कि यही यौम पैदाइश है और यही यौम वफात है, कोई ये कहता है कि यौम वफात भी अलग है और यौम पैदाइश भी अलग है। तो इस तरह से आप जानकारी शुरू करें सर, हमारी रहनुमाई शुरू करें, और मैं माइक आपके हवाले करता हूं सर। बस यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी ऑडियोज में जानकारी देते रहें ताकि हम लोग सुनते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू मदनी साहब एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बात करने के लिए मौका दिया। जी, आज 20 सितंबर 2023 है। आज मैं यहाँ तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद व नज़रियात अहले सुन्नत वल जमात के अमीन तंज़ीम उश-शुअरा फ़िक्र क़ासिमी का तर्जुमान की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। आज के मौजू है मुरव्वजा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले मैं अहले सुन्नत वल जमात और अहले बिदअत के दरमियान जो इख्तिलाफ है उस पर बात करूंगा, फिर उसके बाद ईद मिलाद की तारीखी पस मंज़र, और फिर कुरान मजीद, सही अहादिस, सहाबा किराम, अहलुल बैत अतहार, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन और सलफ़ सालिहीन, फ़ुक़हा अहनाफ, मालिकी, शवाफ़ी, हनाबिला के फतावजात की रोशनी में और अहले बिदअत के उसूलों की रोशनी में साबित करूंगा कि मुरव्वजा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये बात की इजाद है, मुलाहिज़ा हो अहले सुन्नत वल जमात और अहले बिदअत के दरमियान इख्तिलाफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, बअसहु रहमतल लिल आलमीन व मुअल्लिमन लिल उम्मियीन बिलिसानि अरबिय्यिन मुबीन। फ़क़ाल सुब्हानहु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबतिही अजमईन व ताबिईहिम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सबसे ज्यादा सच्ची बात अल्लाह ताला की किताब है और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और बदतरीन काम वो है जिन्हें शरीयत में अपनी तरफ से जारी किया गया। हर ऐसा काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाएंगी। अहले सुन्नत वल जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर खुशी करना और बगैर किसी तईन व तखसीस के बयानात, नातखानी, सदक़ात और खैरात करना, रोज़ा पकड़ना, नवाफिल करना और दुरूद शरीफ पढ़ना, और इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस साल सवाब करना बाइस अजर सवाब मानते हैं। इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अब इख्तिलाफ क्या है अहले सुन्नत वल जमात का अहले बिदअत के साथ? इख्तिलाफ मुरव्वजा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है कि खास तईन के साथ 12 रबीउल अव्वल को बतौर इबादत समझकर, सुन्नत नबी समझकर, वाजिब समझकर आजकल जो बिदती हजरात मनाते हैं और इसमें जलसा जुलूस करते हैं, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉडल बनाते हैं, चिरागा करते हैं, झंडे लगाते हैं, केक काटते हैं और खासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ख़िदा रखते हैं, यानी हमारी महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाते हैं और इसी नीयत में क़याम करते हैं और इस क़याम को सुन्नत समझ कर करते हैं।
ہے یہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شرکیات، بدعات اور خرافات کا مجموعہ ہے۔ نوٹ: ہمارا اختلاف اہل بدعت کے ساتھ نفسی میلاد پر نہیں ہے۔ یہ وائس ذرا لمبا ہوا، دوسری وائس۔ اہل سنت والجماعت کا اختلاف اہل بدعت کے ساتھ نفسی میلاد پر نہیں ہے، بلکہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، کیونکہ میلاد کی معنی ہے پیدائش۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تو کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر صرف لفظی میلاد ایک روایت یا ایک عبارت میں دے کے وہ کسی کو دلیل کے طور پر پیش کرنا اور کسی کو دھوکہ دینا، اس میں کسی کو دھوکہ دینا، یہ سب صرف دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اختلاف نفسی میلاد پر نہیں ہے بلکہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اگرچہ میرے پاس درجنوں حوالہ جات ہیں، لیکن میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی حوالہ دوں گا۔ رضا خانی مفتی محمد فہیم صاحب وہ لکھتے ہیں میلاد الرسول صفحہ نمبر 7، اور یہ کتاب مکتبہ جلالیہ صراط مستقیم جو اشرف جلالی صاحب کے مرکز ہے وہاں پہ ملیں گے۔ لکھتے ہیں کہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ میلاد کی 2 صورتیں ہیں، دونوں صورتوں کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنا، اور چاہے ایک ہو یا چند لوگ۔ پھر لکھتے ہیں کہ دوسری صورت مروجہ محفل میلاد کی ہے جن میں باقاعدہ جلوس منعقد کیا جاتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ دوسری صورت میں محفل میلاد کا آغاز اربل کے بادشاہ سلطان مظفر الدین ابو سعید نے کیا۔ تو اس حوالے سے ثابت ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کا جو اہل بدعت کے ساتھ اختلاف ہے وہ پہلی صورت میں نہیں بلکہ دوسری صورت میں ہے۔ یعنی پہلی صورت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے فضائل و مناقب بغیر کسی تعین و تخصیص کے اگر کوئی بیان کرے، چاہے وہ اکیلے ہو یا چند لوگ، اس میں اہل سنت کا اختلاف نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اختلاف دوسری صورت مروجہ محفل میلاد میں ہے جن میں باقاعدہ جلوس منعقد کیا جاتا ہے، اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ میں نے اپنے وائس میں بیان کی ہے۔ مروجہ عید میلاد میں جو اہل بدعت کے رائج بدعت ہے، رضا خانی مولوی محمد ریاست علی لکھتے ہیں برکات میلاد مصطفیٰ معاشری حیثیت میں کہ چراغاں کا اہتمام، مشروب کا اہتمام، پرچم لہرانے کا اہتمام۔ پھر لکھتے ہیں کہ روشنیوں اور چراغوں کے علاوہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مروجہ میلاد کے جشن میں جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 103 میں کہ خوشی منانے کے مروجہ طریقہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خوشی منانے کے مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم خوشی منانے کے لیے جسم و لباس کو پاک کرتے ہیں، مکان و دکان کو پاک کرتے ہیں، گھر کو اچھے طریقے سے سجاتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ جھنڈیاں اور لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں، دوست احباب کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ مروجہ عید میلاد میں اہل بدعت کی رائج بدعات ہے جس کی میں نے تفصیل اپنے وائس میں بیان کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اہل سنت والجماعت کا نفسی میلاد پر اختلاف نہیں ہے اہل بدعت کے ساتھ، بلکہ مروجہ جشن عید میلاد النبی پر اختلاف ہے اہل بدعت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا۔ اور مروجہ جشن عید میلاد النبی میں خاص تعین کے ساتھ 12 ربیع الاول کو جو یہ لوگ بطور عبادت سمجھ کر، سنت سمجھ کر اور واجب سمجھ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس میں جو کچھ کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں نے بیان کی ہے۔ تو ایک بار پھر میں اس بات کی وضاحت کروں کہ اہل سنت والجماعت کا نفسی میلاد پر اختلاف نہیں ہے بلکہ مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختلاف ہے، کیونکہ میلاد کی معنی ہے پیدائش، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تو کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر صرف لفظی میلاد ایک عبارت میں ہو، وہ کسی کو دلیل کے طور پر پیش کرنا اور اس میں کسی کو دھوکہ دینا، یہ سب صرف دجل ہے، کیونکہ ہمارے نفسی میلاد پر اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہم مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل بدعت کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ بدعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اگرچہ میرے پاس بہت سے حوالے جاتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ، امام شاطبی، غرناطی، مالکی رحمہ اللہ، اور بھی بہت سے حوالہ جاتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ایک ہی حوالہ پیش کروں گا، ایک مسلم حضرات سے اور ایک اہل بدعت کے گھر سے۔ بدعت کی لغوی تعریف، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت ہر وہ نئی چیز ہے جو سابق نمونے کے بغیر بنائی گئی ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بدعت کی شرعی معنی ہے
کہ ایسی چیز ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. پھر وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ. مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 1 صفحہ نمبر 337. اہل بدعت کے گھر سے بدعت کی لغوی اور اصطلاحی معنی. یہ میرے پاس رضا خانی حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی صاحب ہے، ان کی کتاب جال حق صفحہ نمبر 214 میں وہ لکھتے ہیں کہ بدعت کی لغوی معنی ہے نئی چیز. پھر لکھتے ہیں کہ بدعت کی شرعی معنی ہے وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوئے ہو. اہل بدعت عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے بعض دفعہ بدعت کو 5 قسموں پر تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بدعت کی 5 قسمیں ہیں: بدعت واجبہ، مندوبہ، مباحہ، محرمہ اور مکروہہ. تو پھر کہتے ہیں کہ جی اب مجھے بتاؤ کہ آپ جو ہمارے عید میلاد کو بدعت کہتے ہو تو ان میں سے کون سی قسم ہے، اب ذرا بتائے. تو معزز ممبران، تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں کہ فقہا جب کسی چیز کو بدعت کہتے ہیں تو وہاں پر ضرور بضرور بدعت سیاح ہی مراد ہوتی ہے، نہ کہ بدعت لغویہ. پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ بدعت کی جو 5 قسمیں بیان کی جاتی ہے، امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے احکام الاحکام کے جلد 2 صفحہ نمبر 98 پر اس مسئلے کو بڑا زبردست طریقے سے واضح کیا ہے. ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی 5 قسموں کو سمجھنے کے لیے امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور اہل بدعت بھی جیسے اپنا بڑا مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے کتاب الصلاۃ کے اندر ایک عنوان باندھا ہے وَقَوْلُهُ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. یہ وائس ذرا لمبا ہوگی. امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدث چیز کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. پھر حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے قول نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی لغوی تعریف تو یہ ہے کہ ایسے عمل کے جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بدعت کو 5 قسموں میں تقسیم کی ہے. یاد رکھو جن علماء نے بدعت کو 5 قسموں میں تقسیم کی ہے وہ تقسیم کس معنوں میں ہے. امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اس کو بہترین انداز میں بیان فرماتے ہیں وہ 5 کون سے ہے: واجبہ، مندوبہ، مباحہ، محرمہ اور مکروہہ. اور واجبہ وہ کہتے ہیں کہ واجبہ میں کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دین کے علوم کا یاد کرنا اور ملحدین اور بے دینوں کا رد کرنا دلائل کے ساتھ. مندوبہ حضرت فرماتے ہیں کہ مندوب جیسے کہ مدرسوں کا بنانا. بدعت کی تیسری قسم ہے مباح، جیسے نو بنو کھانے تیار کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، یہ بدعت مباح ہے. وہ محرمہ و مکروہہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بدعت حرام بدعت اور مکروہ بدعت ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہے. یعنی اس میں جو بدعت حرام بدعت اور مکروہ بدعت ہے یہ تو بالکل ظاہر ہے. اب ان 5 چیزوں کو حضرت امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان ہے کہ نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عام مخصوص ہے. حضرت ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے 5 قسموں کی طرف بدعت کو ہمارے کچھ لوگوں نے تقسیم کیا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اصطلاح کے اعتبار سے اگر کوئی بدعت کو ان 5 قسموں پر تقسیم کرتا ہے یا بدعت حسنہ یا سیاح کی طرف اس کو تقسیم کرتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر علمی طور پر کوئی آثار اور کوئی نشان موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ بدعت کی یہ قسمیں شرعی طور پر یہ ہے. مزید لکھا ہے کہ یہ جو بدعت لغوی کی 5 قسمیں بتائی جاتی ہے اس میں نمبر 1 بدعت واجبہ ہے. تو وہ کس معنوں میں بدعت ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لغوی معنی میں بدعت ہے، ایک نیا طریقہ ہے، نئی چیز ہے، ورنہ شرعی طور پر وہ بدعت نہیں بنتی. وہ کس طرح؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ جو مثالیں ہم نے پیچھے بیان کی ہے جن کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ بدعت اصطلاحی شرعی نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی قسم تھی بدعت واجبہ، دین کے علوم کا حفظ کرنا، یہ وائس ذرا لمبا ہوا، اگلی وائس. حضرت فرماتے کہ وہ جو پہلی قسم تھی بدعت واجبہ، دین کے علوم کا حفظ کرنا، حضرت فرماتے کہ یہ تو بدعت ہو نہیں سکتا کیونکہ اس پر قرآن کا جمع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بدعت شرعی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے خود حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابی شاہ کے لیے لکھو. حضرت فرماتے کہ یہ کیا ہے؟ کتابوں کا مدون کرنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے، لہذا اس پر بدعت کا اطلاق شرعی طور پر ہوتا ہی نہیں. اور ملحدین پر، بے دینوں پر رد کرنا وہ
قرآن مجید اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اہل کتاب اور مشرکین کی رد موجود ہے، لہذا یہ بھی بدعت شرعی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعت واجبہ بدعت لغویہ تو ہے لیکن بدعت اصطلاحی شرعی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری بدعت بتائی گئی تھی بدعت مندوبہ، حضرت فرماتے ہیں جس کو کہا گیا تھا مدرسوں کا بنانا، حضرت فرماتے ہیں یعنی امام ابن دقیق العید کہ یہ تو مسکوتاً عنہ ہے، شریعت نے اس کے بارے میں اس کو عموم پر چھوڑا ہے، اس پر سکوت اختیار کیا ہوا ہے، لہذا اس پر بھی شرعی بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کانوں اور کپڑوں میں توسع اختیار کیا جاتا ہے، حضرت فرماتے کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر بندوں پر نظر آئے، اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھے کانا اور اچھے کپڑے پہننا یہ بدعات شرعیہ سے نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ تین چیزیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ اب بدعت محرمہ اور مکروہ وہ کس معنی میں ہے؟ جیسا کہ بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ جی یہ تین بدعتیں تو جائز ہے، اور ان میں سے جو دو بدعتیں محرمہ اور مکروہ یہ ناجائز ہے، حالانکہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان پر بدعت کا اطلاق وہ لغتاً ہے، ورنہ وہ محرمہ اور مکروہ ان کو جو کہا گیا ہے وہ بدعت ہونے کی وجہ سے نہیں کہا گیا، وہ فی نفس ہی محرم اور مکروہ ہوتی ہے، اسی لیے ان کو محرمہ کہا گیا۔ جیسے کہ بہت سارے چیزیں ہیں جن کے حرمت و کراہت پر دلائل موجود ہے، اس طرح یہ بھی حرام اور مکروہ ہوتی ہے، یہ حقیقت میں بدعات شرعیہ کے مفہوم میں نہیں آتی۔ حضرت امام ابن دقیق العید فرماتے کہ اس کے باوجود راسخین فی العلم جو لوگ تھے، یعنی کتاب و سنت کے علم میں جو پختہ لوگ تھے، وہ انکار کرتے ہیں، وہ ان تقسیم کے انکار کرتے ہیں، وہ ایسے تقسیم کرنے والوں پر وہ رد کرتے ہیں، اور وہ لوگ روایت پیش کرتے ہیں، نص پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر محدث بدعت ہے مطلقاً، وہ جیسے ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، جو ہو، ہر بدعت کو وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت ضلالہ ہے اطلاق کے اعتبار سے۔ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے مزید آگے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ ہر بدعت ضلالہ ہے، یہ واضح حجت ہے ان کہنے والوں پر جو بدعت کی شرعی طور پر اگر تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اہل معرفت قرآن و حدیث کو جاننے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ چھوٹی بدعت ہو یا بڑی ہو، وہ جس معنی کی بدعت ہو، ظاہری ہو چھپی ہوئے ہو، چاہے اس کا عقیدے سے تعلق ہو یا عمل سے۔ حضرت امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ ہر بدعت کے گمراہ ہونے پر، ہر بدعت کی جہنمی ہونے پر، ہر بدعت کی جہنم رسید ہونے پر دو آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی پوری امت کا اتفاق ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عبارت سے واضح معلوم ہوا کہ بدعت کی جو 5 قسمیں بیان کی جاتی ہے، یہ 5 قسمیں لغت کے اعتبار سے ہے، ان کو شرعی طور پر یہ بدعت کی تقسیم کے طور پر نہیں ہے، لہذا ان کو شرعی طور پر بدعت کی تقسیم نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو بدعت واجبہ، مندوبہ، مباحہ، محرمہ، مکروہ ہے، یہ جو بدعت کی 5 قسمیں بتائی گئی ہے، یہ صورتاً اور لغتاً بدعت کا اطلاق ہوتا ہے ان پر، ورنہ حقیقتاً ان 5 میں سے کوئی چیز بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت کے لیے پہلے نمبر پر یہ ضروری ہے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے وہ کسی طور پر بھی ثابت نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں جن کو ان میں ڈالا گیا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا ان 5 قسموں پر قیاس کر کے اہل بدعت اپنے بدعات کو جو ترویج دینا چاہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، وہ یہاں سے بالکل بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ بعض اہل بدعت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جب ان کے کسی عمل پر بدعت کا حکم لگایا جاتا ہے تو وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں، جب ان کے سامنے وہ حوالہ جات پیش کیا جاتا ہے کہ بعض ائمہ اہل سنت نے کسی عمل کو بدعت کہا ہو، تو وہ لوگوں کو فوراً کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ایک اچھی بدعت، ایک بری، لہذا ہم اچھی والی بدعت کرتے ہیں۔ شریعت نے تو بری بدعت سے روکا ہے، وہ یہ کر کے اپنے جان خلاصی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے بعض بدعات کو وہ حسن کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا اس حوالے سے آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ شریعت میں بدعت حسنہ کیا شریعت میں بدعت حسنہ کا تصور ہے یا نہیں، اگر ہے کس معنوں میں ہے۔
یہ میرے پاس کتاب ہے جامع العلوم والحکم، یہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑا امام اپنے زمانے کا۔ اس بزرگ کا میں حوالہ دوں گا، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت ضلالت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، اس پر تفصیل سے بحث کے بعد لکھا ہے کہ یہ جو بعض اسلاف نے بعض بدعتوں پر مستحسن اور حسن ہونے کا اطلاق کیا ہے، وہ بدعتی لغوی ہے، بدعت شرعی نہیں ہے۔ یعنی بدعت کا ایک لغوی مفہوم ہے، ایک اصطلاحی شرعی مفہوم ہے۔ وہ جو بدعت پر حسن کا اطلاق بزرگوں نے کیا ہے، وہ اس کے اصطلاحی شرعی معنی سے نہیں کیا، بلکہ وہ اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے کیا ہے۔ یعنی اصطلاحی شرعی معنی میں بدعت ایک ہی ہے بدعت سیاح۔ اصطلاح اور شرع کے اندر بدعت کی کوئی تقسیم حسنہ نہیں ہے، یہ اس بات کا مفہوم ہے۔ امام شاطبی غرناطی مالک رحمہ اللہ نے الاعتصام میں لکھا ہے کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس آدمی نے بدعت ایجاد کر دی اسلام میں اور پھر اس بدعت کو حسنہ کہا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں گویا اس آدمی نے اس بدعت کو ایجاد کر کے اس بدعت پر حسنہ کا حکم لگا کر یہ عقیدہ رکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے میں اور رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اہل بدعت اپنی بدعت کو بدعت حسنہ کے نام پر جواز دیتے ہیں۔ مشائخ احناف و مشائخ ہند نے بدعت حسنہ کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے، انہی کے پیروی میں مشائخ احناف اکابر دیوبند بھی کسی بدعت حسنہ کے قائل نہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ حنفی نقشبندی لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ علی شان، خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور آپ جیسے دیگر بزرگان نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبادت جو سنت کے موافق ہے وہ قرب الہی کے حصول کے لیے زیادہ مفید ہے، اس لیے بدعت حسنہ سے بھی بدعت قبیحہ کی طرح بچتے ہیں، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات بدعت ہے اور تمام بدعتیں گمراہی۔ بس اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ کل محدث بدعت ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گمراہی کی کوئی چیز ہدایت نہیں ہے، بس ہر نئی بات بھی ہدایت نہیں ہے، یعنی بدعت ہدایت نہیں ہے۔ بوستان السالکین ترجمہ ارشاد الطالبین صفحہ نمبر 72۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سنت اور بدعت دونوں پوری طور پر ایک دوسرے کی ضد میں ہے، ایک کا وجود دوسرے کے نقص و نفی کو مستلزم ہے، بس ایک کا زندہ کرنا دوسرے کو مارنے کو مستلزم ہے، یعنی سنت کا زندہ کرنا بدعت کے مارنے کا موجوب ہے، اور بالعکس یعنی بدعت کو زندہ کرنا سنت کو مارنے کا موجوب ہے۔ بس بدعت خواہ ہے اس کو حسنہ کہے یا سیاح، رفع سنت کو مستلزم ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تمام سنت حق تعالیٰ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے اور بدعت شیطان کی پسندیدہ ہے۔ آج یہ بات بدعت کے پھیل جانے کے باعث اکثر لوگوں کو ناگوار معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم ہدایت پر ہے یا یہ لوگ۔ منقول ہے، پھر لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنی سلطنت کے زمانے میں جب دین کو رواج دیں گے اور سنت کو زندہ فرمائیں گے تو مدینہ کا عالم جس نے بدعت پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنائی ہوگی اور اس کو حسنہ خیال کر کے دین کے ساتھ ملا لیا ہوگا، تعجب سے کہے گا اس شخص نے ہمارے دین کو دور کر دیا ہے اور ہمارے مذہب و ملت کو مار دیا ہے اور خراب کر دیا ہے۔ حضرت مہدی اس عالم کے قتل کا حکم فرمائیں گے اور حسنہ کو سیاح خیال کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ربانی لکھتے ہیں کہ مدینہ کے ایک بدعت عالم وہ بدعت کو اپنی عادت بنائی ہوگی اور اس کو حسنہ خیال کریں گے، تو امام مہدی اس کے قتل کا حکم فرمائیں گے اور حسنہ کو سیاح خیال کریں گے۔ مکتوبات دفتر اول مکتوب 255، ترجمہ رضا خانی مولوی سعید احمد نقشبندی بریلوی صاحب۔ ایک اور مقام پر امام ربانی لکھتے ہیں کہ ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب کیا جائے، اگرچہ بدعت صبح کی روشنی کی طرح دکھائی دیتی ہو، کیونکہ بدعت میں فی الحقیقت کوئی نور اور ضیاء نہیں اور بیمار کے لیے اس میں کوئی شفا نہیں اور نہ کسی مریض کے لیے اس میں علاج ہے۔ یہ خوبیاں بدعت میں کیسے پائی جا سکتے ہیں؟ پھر لکھتے ہیں لہذا جو بدعت بھی ہو وہ ضرور سنت کو مٹاتی ہے اور اس کے مخالف ہوتی ہے۔
لہذا بدت میں کوئی حسن و خیر نہیں، اور کاش کہ میں جان لیتا کہ دین کامل میں پیدا شدہ بدت کو حسنہ کہنے والوں نے کیسے اسے حسنہ کہنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ دین کامل ہو چکا ہے اور پسندیدہ اسلام کی نعمت مکمل ہو چکی ہے، اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دین مکمل کے بعد اس میں بدعت کا اجر اور اس سے رضا الہی حاصل ہونا درستی سے دور ہے۔ مکتوبات دفتر دوم مکتوب 19۔ الحمدللہ کس زبردست طریقے سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑنے اور بدعت خواہ حسنہ ہی کیوں نہ ہو کو ترک کرنے کا حکم فرمایا۔ اب اس کے مقابل آپ اہل بدعت کو دیکھ لے کہ ان کے تمام خرافات بدعت حسنہ کے پردے میں جاری و ساری ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی کو اللہ نے 11ویں صدی کا مجدد بنایا، انہوں نے جہاں دیگر تجدیدی کارنامے کیے وہاں بدعت حسنہ کے حوالے سے ابہام کو بھی دور کیا اور واضح بتلایا کہ اس وقت دین اسلام کو جس طرح بدعات نے گھیر رکھا ہے تو کسی بدعت میں خواہ حسنہ ہی کیوں نہ ہو اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی کی ایسی زبردست پکڑ کا نتیجہ ہے کہ اہل بدعت ان کے شاکی رہتے ہیں اور حضرت کی تعلیمات پر ثالثی کے لیے نہیں آتے۔ بعض بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کے لیے صحیح مسلم کے ایک روایت سے سہارا لیتے ہیں، وہ بھی دجل و فریب کر کے کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی بات قائم کی اسے اس کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں یہ جو حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ من سن فی الاسلام کے معنی یہ نہیں کہ دین میں نئی نئی بدعتیں نکالی جائے اور ان کا نام بدعت حسنہ رکھ دیا جائے۔ شریعت میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اصول اسلام سے ثابت ہو، وہ کسی وجہ سے اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہو اور کوئی شخص اس کو جاری کرے تو جو لوگ اس کو دیکھ کر اس سنت پر عمل کریں گے ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر ان کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ کیونکہ حدیث میں مذکور ہے کہ یعنی اس حدیث میں کہ ایک شخص ایک تیلا بھر کر امداد میں سامان لایا جن کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ہوئی اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ امداد لے کر آئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی بات قائم کی اسے اس کا ثواب ملے گا۔ بعض جاہل قسم کے بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق علیہ السلام نے اپنے عمل کو نعم البدعۃ ھذہ کہا۔ تو ان جوالہ سے میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے یہاں پہ جو بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ لغتاً کہا ہے، شرعاً نہیں کہا ہے۔ یہ میرے پاس حوالہ ہے امام ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ، وہ الاعتصام میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اکابر صحابہ کرام نے جن کاموں کو کیا ہے، جن کاموں کو جاری کیا ہے وہ سنتیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ کیونکہ نص موجود ہے اس بارے میں کہ حضرت ارباز ابن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ فرمایا تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کہ تم پر میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، بس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو۔ محترم امیر محمد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے سر، اور کافی آپ کا لمبا اور لینگتھی پروگرام ہے کیونکہ، اور ہمیں جانکاری بیسیکلی یہ چاہیے تھی ربیع الاول کے ریگارڈنگ، یا یہ کہ یوم پیدائش کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے ریگارڈنگ سر، بٹ آپ معلومات کا خزانہ پیش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ معلومات ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام آرگنائزر کی یہ پیراگراف آ گیا ہے کہ آج کا پروگرام ہم یہی کنکلوڈ کر دیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن آپ کا کل یا جب کبھی بھی آپ اویلیبل ہوں اس وقت لے لیں سر۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ اسی طرح امام الہند شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی لمعات التنقیح شرح مشکات المصابیح میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے عمل اور اجتہاد پر سنت کا حکم ہوتا ہے اور ان پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے جیسا کہ بعض باطل فرقے کرتے ہیں۔ شرح مشکات المصابیح جلد 1 صفحہ نمبر 487۔
تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے عمل وہ جو ہے بدعت نہیں بلکہ وہ خود سنت ہے، کیونکہ نص موجود ہے ما انا علیہ واصحابی یا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو امیر المومنین کے قول وہ لغتن ہے، شرعن نہیں. جی امیر فیصل صاحب، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو 2 گھنٹہ ملے گا، تو ابھی تک 1 گھنٹہ ہوا ہے. دوسری بات، جب تک میں یہ سب کچھ بیان نہ کروں تو آپ اس مروجہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو مسئلہ ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی معزز ممبران نہیں سمجھ سکتے. جب تک میں یہ سب کچھ بیان نہ کروں میں موضوع پر آ ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ مجھے موقع دے 1 گھنٹہ اور، تو میں انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کرتا ہوں. اور مجھے کہا بھی گیا تھا کہ آپ کو 2 گھنٹہ ملے گا. اس مروجہ جشن عید میں ٹھیک ہے محترم امیر محمد مدنی صاحب، جیسے آپ مناسب سمجھیں. ویسے خدا کا بہت فضل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے ممبرس ہیں تو ماشاءاللہ میں ہی سب سے کم علم ممبر ہوں، باقی سب تو کافی میچیور ہیں اور عقل رکھتے ہیں، وہ سمجھ لیتے. لیکن چلیے آپ گیسٹ ہیں سر، انوائٹڈ گیسٹ ہیں، اگر آپ اگلے دن لینا چاہیں گھنٹہ تو ویل اینڈ گڈ، ہم پھر سمجھ لیں گے. اور اگر آپ ابھی چاہتے ہیں، جی بالکل یہ بات میرے سے کہی گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ ابھی لے لیجئے. جیسے اگر آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو سب کر لیجئے. ہم نے مختصر بدعت پر بات کی ہے اور اس بارے میں یعنی بدعت کے بارے میں اہل بدعت کے تمام سوالات اور تعویلات کے جوابات دیے الحمدللہ. اب میں مختصر اس پر بات کروں گا کہ کیا دنیاوی امور بدعت ہے. یعنی جب ہم اہل بدعت کے اعمال پر سوال کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، تو اہل بدعت جواب میں کہتے ہیں کہ تم بریانی کھاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے. مولوی الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بریانی کہاں سے ثابت ہے. تو میں ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ اصول جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہ اعتراض بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ اہل بدعت کی دلیل نہیں ہے. اب میں ایک اصول بیان کروں گا جس کے بعد یہ وسوسہ خود بخود دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اب میرے بھائیوں، بدعت دین کے اندر اضافے کا نام ہے. بدعت دنیاوی امور میں سے کسی کام کے کرنے پر اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا. دنیاوی امور ہے، کوئی عمل ہے وہ دنیا کے طور پر انسان کر رہا ہے، اس کو دین میں شامل نہیں کر رہا، دین میں اضافے کے طور پر نہیں کر رہا، اس پر شرعی حکم نہیں لگا رہا، تو وہ الگ چیز ہے. اور دین کے اندر جو اضافہ کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے. اور اگر ہم حدیث میں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے، یعنی وہ بدعت ہوگی. گویا بدعت میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ دین میں سے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو مدینہ میں دیکھا کہ وہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اگر پیوند کاری اس سال نہ کرو، تو اس سال صحابہ نے پیوند کاری نہیں کی، تو جب پیوند کاری نہیں کی تو اس سال ان کی کھجوریں جو ہے وہ اچھی نہیں نکلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال کھجوریں اچھی کیوں نہیں آئی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پیوند کاری سے منع کیا تھا تو ہم روک گئے، تو لہذا وہ پیوند کاری اچھی نہیں ہوئی تو کھجوریں بھی اچھی نہیں آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہے کہ جب میں تم کو دنیا کے معاملات میں کوئی حکم دے دیا کرو تو وہ لے لیا کرو. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں لوگوں کو بتانے آئے تھے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک باب ہے باقاعدہ. اچھا، اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو شرح صحیح مسلم، رضا خانی مولوی غلام رسول سعیدی صاحب. رضا خانی مولوی صاحب نے صحیح مسلم کی شرح جلد 6 صفحہ نمبر 825 میں لکھا ہے کہ بابن وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معائش الدنیا علی سبیل الرعی. ترجمہ کیا ہے
کہ احکام شرعیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا وجوب اور احکام دنیاوی میں عمل کا اختیار، تو ثابت ہوا کہ دنیاوی امور بدعت نہیں ہے۔ بریلوی عالم مولوی عبدالسمیع رامپوری صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تخصیص التعین کے ساتھ ربیع الاول کا یہ عمل عراق کے ایک شہر میں ہوا۔ آگے لکھتے ہیں کہ بادشاہوں میں سب سے پہلے ابو سعید مظفر الدین بادشاہ نے ربیع الاول میں تخصیص التعین کے ساتھ میلاد شریف کیا۔ عرض کے اس بادشاہ نے اس کام میں شیخ عمر کی پیروی کی، یعنی سب سے پہلے جس جشن عید میلاد کو اس بادشاہ اور اس ملا نے ایجاد کیا۔ رامپوری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ 604 ہجری تھے۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی میلاد شریف کے موضوع پر۔ پھر بادشاہ نے اس عمر بن داہیہ کو 1000 اشرفی رشوت بھی دی، یعنی اس کتاب کے لکھنے پر۔ نوٹ: میلاد کے ایجاد اور بادشاہ مظفر الدین اور ابن داہیہ کے بارے میں انشاءاللہ آگے مفصل گفتگو ہوگی۔ انوار الساتیہ جدید صفحہ نمبر 265، رضوی کتاب گھر دہلی۔ اسی طرح بریلوی حکیم الامت احمد یار خان نعیم گجراتی صاحب لکھتے ہیں کہ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا، یعنی جشن عید میلاد النبی کو ایجاد کیا، وہ شاہ اربل ہے، جال حق صفحہ نمبر 552، مکتبہ غوثیہ کراچی۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری صاحب نے انوار الساتیہ میں لکھا ہے کہ جس وقت ملک ابو سعید مظفر نے محفل عید میلاد کا سامان کیا اور مفتیان دین میں اس مسئلے کا اعلان کیا، وہ 604 ہجری تھے۔ انوار الساتیہ صفحہ نمبر 324، مکتبہ حامدیہ لاہور۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جشن عید میلاد النبی کو سب سے پہلے جس بادشاہ اور بدعتی مولوی نے ایجاد کیا وہ شاہ اربل سلطان ابو سعید مظفر الدین اور مولوی عمر بن داہیہ وہابی نجدی تھا۔ یہ وہابی نجدی میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کو ثابت کروں گا۔ اور 604 ہجری میں ایجاد ہوا۔ تاریخ اسلام کی 6 صدیاں خالی تھا اس بدعت سے، یعنی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین اور خیر القرون، یہاں تک کہ 604 ہجری تک مسلمانوں میں کسی نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا۔ ہند میں عید میلاد کب ایجاد ہوا؟ جب سے ہند میں اسلام آیا اس وقت سے ہندوستانی مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے، بلکہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات مانتے۔ 12 ربیع الاول یوم عید ہے یا یوم وفات؟ حقیقت یہ ہے کہ انگریز سے پہلے ہند میں اس رسم کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ ہندوستانی مسلمان اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کے طور پر جانتے تھے۔ سب سے پہلے برطانوی حکومت نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور اس دن عام اعلان کیا۔ اس کام کے لیے 2 برطانوی ایجنٹ مولوی پیر جماعت علی شاہ علی پوری صاحب اور مولوی نور بخش توکلی صاحب تھے، جس نے 1930 عیسوی کو گورنمنٹ برطانیہ سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں سے 12 ربیع الاول کو یوم وفات سے یوم عید سے تبدیل کرے۔ خود ان کے بڑے فرقہ بریلویہ کے بانی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ انشاءاللہ آگے اپنے جگہ پر آئے گا۔ بریلوی مورخ عبدالحکیم شرف قادری نے مولوی نور بخش توکلی کے تذکرہ و سوانی میں لکھا ہے کہ آپ ہی کے سمائی جمیلہ سے متحدہ پاک و ہند میں 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہونا قرار پائی۔ تذکرہ اکابر اہل سنت صفحہ نمبر 559، نوری کتب خانہ لاہور۔ صلاح الدین سعیدی نے رسائل میلاد میں لکھا ہے کہ علماء کرام و مشائخ اعظام کا ایک اجلاس بلایا جس میں مولوی جماعت علی شاہ، مولوی اصغر علی روحی، مولوی محمد بخش کے علاوہ کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کو 12 وفات کہنے کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کو عید میلاد النبی سے تبدیل کروایا، اس دن عام تعطیل منظور کروائی۔ آگے لکھتے ہیں کہ ماہانہ ضیاء حرم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ماہ نومبر دسمبر 1989 عیسوی لاہور کے صفحہ نمبر 293-94 پر ہے کہ انجمن معین الاسلام نے، جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلشیہ یعنی برطانوی گورنمنٹ سے درخواست کی کہ 12 وفات کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کرے۔ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ رسائل میلاد محبوب صفحہ نمبر 330، کتب خانہ امام احمد رضا لاہور۔ جلوسی میلاد کب ایجاد ہوا؟ روزنامہ جنگ لاہور مورخہ 21 جنوری 2002 کو لکھا ہے
کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کے بانی عنایت اللہ قادری لاہور میں انتقال کر گئے۔ مشہور رضاخانی مولوی غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں پہلے مسلمان صرف محفل کا انعقاد اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، بعد میں اہل صحبت نے اس خوشی میں جلوس نکالنا شروع کیا۔ شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 120۔ سب سے پہلے لاہور میں انگریز کے حکم سے سن 1935 میں موچی دروازے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نکالا گیا۔ رضاخانی وفد جس میں خلیفہ شجاع الدین، محمد الدین، محمد فیاض اور میاں فیروز الدین احمد وغیرہ انگریز گورنر سے ملاقات کی۔ اس کے بعد انگریز کے حکم سے لاہور سے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا گیا اور روزنامہ جن کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کے بانی عنایت اللہ قادری رضاخانی ہے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بانی کوئی بھی ہو، ہم نے تو صرف ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ یہ جلوس نکالنا عبادت نہیں، بات کی ایجاد ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے صفحہ نمبر 552 میں لکھا ہے کہ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے اور ابن داہیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی۔ اب یہ ابن داہیہ کون ہے جس نے جشن عید میلاد النبی پر کتاب لکھا اور ایجاد کیا اس بدعت کو؟ یہ میرے پاس لسان المیزان حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لسان المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 84 پہ انہوں نے ابن نجار رحمہ اللہ کا قول مبارک نقل کی ہے۔ وہ ابن داہیہ کے بارے میں فرماتے کہ میں نے تمام لوگوں کو اتفاق کرتے ہوئے پایا ہے اس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر۔ تو ابن داہیہ جس نے جشن عید میلاد النبی کو ایجاد کیا اجماع امت کے روح سے ایک کذاب و ضعیف شخص ہے۔ آگے خود ابن حجر عسقلانی نے رحمہ اللہ اس ابن داہیہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 85 میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ ذرا لمبا ہوا اگلی وائس میں، وہ ابن داہیہ عید میلاد کے بانی کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 85 میں کہ وکانا ظاہری المذہبی کثیر الوقیت فی الائمۃ وفی السلف من العلماء خبیث اللسان احمق شدید الکبر قلیل النظر فی امور الدین متہاونہ، کہ ابن داہیہ غیر مقلدہ ائمہ دین یعنی ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد ابن حنبل اور سلف صالحین اور علماء کرام کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کرنے والا، گندی زبان والا، بے وقوف، بڑا متکبر، دینی باتوں کی بہت کم سوچ بوجھ رکھنے والا اور ان میں سستی کرنے والا تھا۔ اب بدعتی وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ایک ایسے شخص کے مقلد بن گیا ہے، ایک ایسے شخص کے پیچھے چلتے ہوئے 12 ربیع الاول کو عید میلاد مناتے ہیں کہ وہ شخص غیر مقلد، ان کے بقول وہابی نجدی تھا، یعنی جس شخص نے جشن عید میلاد کو ایجاد کیا وہ شخص غیر مقلد ائمہ مجتہدین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور تمام سلف صالحین اور علماء کرام کے شان میں بہت زیادہ گستاخی کرنے والا، گندی زبان والا، یعنی گالی باز، گالم گلوچ کرنے والا۔ یار عجیب بات ہے کہ بدعتی ہمیشہ گالی باز لوگ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ بہرحال تو ابن داہیہ گندی زبان والا، بے وقوف، بڑا متکبر اور عالم بھی نہیں تھا، ایک جاہل تھا۔ بدعتی ہمیشہ جہالا کو جو ہے وہ اپنا پیشوا بناتے ہیں۔ امام یعنی وہ جاہل تھا، وہ اعلی حضرت نہیں تھا، یعنی وہ ایک جاہل تھا۔ بدعتی ہمیشہ جہالا کو اعلی حضرت اور امام وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو بدعتیوں کی یہ ابا جی جس نے بدعتیوں کے لیے جشن عید کو ایجاد کیا عالم نہیں تھا، اعلی حضرت نہیں تھا، ایک جاہل شخص تھا اور دین و شریعت میں سستی کرنے والا تھا۔ یار بدعتیوں شرم کرو، ایک ایسا گندا اور جاہل شخص جس کے ذوف و کس پر تمام امت کا اجماع ہے اس کے مقلد بن کر آج کل تم لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے بدعتیوں۔ الحمدللہ ثابت ہوا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدعت ہے اور رضاخانی اصولوں کے مطابق ثابت ہوا کہ یہ بدعت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ اصول بتایا کہ ہر وہ عمل جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ایجاد ہوئے ہو وہ بدعت ہے۔ احمد یار خان نعیمی نے احمد یار خان نعیمی نے خود لکھا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کو سب سے پہلے شاہ اربل اور ابن داہیہ نے ایجاد کیا۔ تو ان کے گھر کے اصولوں کے مطابق جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ثابت ہوا۔ الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رضاخانی مذہب، رضاخانی دھرم کے ایک خود ساختہ عمل ہے۔
12 रबीउल अव्वल यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। इस बारे में जितने भी रिवायत व अक़वाल है सब के सब ज़ईफ़ है। बहरहाल अब आते हैं मौजू पर। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का कौल है वसाया में कि मेरे दिन व मजहब जो मेरे कुतुब से ज़ाहिर है उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। यानी कुरान सुन्नत पर कायम रहना नहीं, मेरे दिन व मजहब पर जो मैंने अपनी किताबों में लिखा है उस पर कायम रहना फर्जियात से भी अहम फर्ज है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब के मुताबिक उसने जो कुछ लिखा है उस पर अमल करना नमाज, रोजा, हज फर्जियात से अहम फर्ज है। अब नवाब साहब के बकौल उसने अपने कुतुब में जो कुछ लिखा है उस पर अमल करना नमाज, रोजा, हज जैसे फर्जियात से भी अहम फर्ज है। अहमद रजा खान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व वफात की तहकीक की है। उसके बाद अपना मौक़िफ़ बयान की है कि मैं कहता हूँ। अच्छा, आगे लिखा है कि यौम विलादत बासादत 8 रबीउल अव्वल और यौम 8 रबीउल अव्वल और यौम वफात 12 रबीउल अव्वल है। फतावा रज़विया जिल्द 26 सफ़ा नंबर 412 415। बिदतियों, अब अहमद रजा खान बरेलवी का तहकीक तो ये है कि 8 रबीउल अव्वल पैदाइश, 12 रबीउल अव्वल वफात का दिन है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि आप लोगों ने इस मसले में अहमद रजा खान बरेलवी को क्यों छोड़ा है। बिदतियों, अपने अब्बा जी के बात क्यों नहीं मानते। इस पर अमल करना फर्ज नमाज से भी अहम फर्ज है। और बिदतियों का यह अकीदा है कि जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब का हम अकीदा नहीं वो काफिर है। तो ये जितने भी आले बिदत 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इन्होंने अहमद रजा खान बरेलवी साहब के साथ बगावत की है, क्योंकि उनका तहकीक है कि 8 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल यौम वफात है। तो इस वजह से ये तमाम के तमाम चूंकि आला हजरत का अहम अकीदा नहीं है इसलिए काफिर है इनके उसूल की रोशनी। अच्छा, रजा खानी दिन रात गौसफा गौसफा के नारे लगाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताबिक उन्होंने गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि यौम विलादत बासादत 10 मुहर्रमुल हराम है और ये राज कौल है। गुनियतुत तालिबीन जिल्द सफ़ा नंबर 51 दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत लबनान। अब बिदतियों, गौस पाक ने तो 10 मुहर्रम को यौम विलादत कहा। क्या गौस पाक को पता नहीं था कि यौम पैदाइश कौन से तारीख है। इस कौल में इतना तजादे के महीने तक का फर्क है। अगर रजा खानी मेरे सवाल के जवाब में कहेगा कि गौस पाक को पता नहीं था तो हम फिर कहेंगे कि कहा गई वो इल्म गैब जो आप लोगों का झूठा दावा था कि गौस पाक को इल्म गैब है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम मदनी साहब, अमीर मोहम्मद मदनी साहब तशरीफ़ लाए और मौजूए गुफ्तगू था कि यौम विलादत ऑफ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ये कि 12 रबीउल अव्वल। तो माशाल्लाह मौलाना मदनी साहब ने बहुत ज़्यादा रहनुमाई फरमाई और शुरू की ऑडियो से ही उनकी बात शुरू हुई थी बिदअत वर्ड से। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के डिफरेंट फ़िरक़ास ही अपनी बातों को हक बजानिब समझते हैं और दूसरों के किए गए कामों को बिदअत। और आखिर में मदनी साहब ने ये बताया कि वो खुद भी 12 रबीउल अव्वल को हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश नहीं मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों में इख्तलाफ है और हैरत होती है हमें जितनी भी हम तहकीक करते हैं कि वो शख्सियत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके नाम पर ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म सजाए गए हैं और काफ़ी पैसों की कमाई की जा रही है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम पे कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म किया गया है, वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम पे एक पर्टिकुलर मुल्क में 295C वगैरह लगाई गई है कि किसी ने जरा से तौहीन कर दी तो मेरे ख्याल से वो फांसी के तख्ते थे कम ला के ना छोड़े, नहीं तो पूरी जिंदगी तो उसकी जेल में सड़ा ही देंगे। और उन्हीं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिगार्डिंग ही सबसे कम मालूमात है मुसलमानों के पास। उनके पास बच्चे कितने थे, बेटियां कितनी थी, 1 थी, 4 थी, 5 थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
اگر ایک سے زیادہ تھی تو پھر ایک ہی شخصیت سے ان کی 2 بیٹیوں کی شادی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ذوالنورین نام رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوس اور صدمے کا مقام ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ ہی سب سے کم جانکاری مسلمانوں کو خود کا ہے۔ اب اگر ہم صرف اور صرف کمپیئر کر لیں کرسچن لوگوں سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ گائے بگائے اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں، کامن ہو گئے ہیں کہ یشوع مسیح جی علیہ السلام کی یوم پیدائش 25 دسمبر نہیں، اور یہ تو خیر ثابت کرنے کے در پہ رہتے ہیں الگ الگ۔ میں کہتا ہوں کہ 25 دسمبر نہیں بھی ہے، چلیے کچھ آگے پیچھے بھی ہے، بٹ ان میں ایک جذبہ تو ہے، ان کی بات میں وزن تو ہے کہ انٹرنیشنلی طور پر وہ لوگ 25 دسمبر انہوں نے منایا، آپس میں سیٹلڈ کیا، اور کرسچنز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ 25 دسمبر کو ریکگنائز کرتے ہیں برتھ ڈے آف جیسس کرائسٹ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایسا ہی کچھ کر لیتے۔ آج انٹرنیشنلی طور پر کوئی فلائٹ بک کرنی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی پروگرام بنانا ہو تو اسی کیلنڈر سے سیٹل کیا جائے گا کہ جو کہ یشوع مسیح جی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ تو یہ کافی بدقسمتی کی بات ہم سمجھتے ہیں، خصوصی طور سے پیور ڈسکشن گروپ کے جذبات تو ایسے ہی ہیں کہ مذاق بنا دیا گیا اتنی بڑی شخصیت کے برتھ ڈے کو کہ یہی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کنفرم کیا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ کیا کہیں۔ محترم مدنی صاحب کے کچھ نیٹ سلو ہو گئے ہیں، وہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، تو انشاءاللہ باقی رہا ہوا پروگرام اگلے سیشن میں لے لیں گے اور ممبرز کے سوال و جواب بھی ان سے لیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں خصوصی طور سے اپنی اس ٹیم جو کہ پروگرام ریکارڈ کرنے کی ذمہ دار ہے اور اس کو کمپائل کرتے ہیں تمام آڈیوز کو، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مدنی صاحب کا پروگرام بے شک کمپلیٹ نہیں ہوا، تھوڑا سا ادھورا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ پروگرام بھی لے لیں گے، 15-20 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیں گے اور ریسٹ آف دا ٹائم سوال و جواب کے لیے لے لیں گے، اور اس طرح سے 20 منٹ پلس 40 منٹ 1 گھنٹے کا ایک اور پروگرام ہو جائے گا۔ تو جتنا ہی پروگرام ہو چکا ہے تو اس کو پلیز ریکارڈ کر دیا جائے اور اس کو نام والیوم 01 دے دیا جائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جب آئے گا تو اس کو والیوم 02 کر دیں گے تاکہ سب لوگوں کا کام آسان بھی ہو اور ایک بار میں بار نہ پڑے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مدنی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ ٹو آل۔